नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअलनी वज़ीरम मिन अहली अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अना व ज़िदना इल्मा आमीन या रब्बल आलमीन अल्लाहुम्मा सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना innaka antal alimul hakim. We completed ayah number 30 and we were on ayah number 31 and translation हमने देख ली थी, तो अब इसको हम इंशाल्लाह स्टडी करना स्टार्ट करते हैं। वर्ड्स इसमें आसान थे, कुछ मैंने बता भी दिए थे किसका क्या मीनिंग तो बता ही दिए थे, उनकी थोड़ी थोड़ी एक्सप्लेनेशन भी मैंने दे दी थी। कोई ऐसा वर्ड नहीं था जो कि मुश्किल हो, और आप दोनों ने तो ऑलरेडी कुछ ग्रामर पढ़ी ही हुई है, तो बहुत ज़्यादा किसी वर्ड की जहाँ पे डिटेल चाहिए होगी ना, इंशाल्लाह मैं बताती जाऊंगी। जैसे ये हाउलाई इज अ न्यू वर्ड इन दिस सेंटेंस इन दिस आया, तो उस पे जब पहुंचते तो इंशाल्लाह मैं थोड़ा डिस्क्राइब कर दूंगी। अल्लमा इज ऑन द वजन ऑफ इन द फैमिली ऑफ फ़अला, दैट इज माजी की फैमिली, वर्ब पास्ट टेंस की का एक वजन है, ये फैमिली है। वअल्लम आदम अल अस्माअ कुल्लहा, और उसने सिखाए आदम को नाम। अब अस्मा क्या है, प्लूरल है, जमा है, तो बहुत सारे नाम सिखाए, नाम सिखाए, कुल्लहा सारे के सारे। तो खुद अल्लाह ताला ने बता दिया कि कोई नाम नहीं छोड़ा, जितने नाम थे सारे नाम अल्लाह ताला ने हजरत आदम को सिखा दिए। नामों से क्या मतलब है, नाम से मुराद है तमाम चीजों के नाम, कोई हर चीज जो कि एग्जिस्ट कर सकती है, चाहे वो टेंजिबली एग्जिस्ट करे या नॉन टेंजिबल हो। नॉन टेंजिबल मीन्स that does not exist in its physical form, that we cannot touch. नॉन टेंजिबल दैट इज द, समझें कि फीलिंग्स, एंगर है, अब एंगर, गुस्सा हमें नजर तो नहीं आता ना गुस्सा, लेकिन हमें पता है इज अ काइंड ऑफ एन इमोशन दैट एग्जिस्ट। इस तरह बहुत सारी चीजें होती हैं नॉन टेंजिबल। तो जितनी भी चीजों के जो जो नाम थे ना, वो सब अल्लाह ने सिखा दिए। हमारी नॉलेज में जितने भी नाम हो सकते हैं, जैसे इवन टर्मिनोलॉजीज, जैसे फिजिक्स की टर्मिनोलॉजीज होती हैं, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड स्पीड, फोर्स, एटसेट्रा, काइनेटिक एनर्जी एंड अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी वगैरह वगैरह, बहुत कुछ। देन बायोलॉजी में अगर आप देख लें, हमारा फिर सर्कुलेटरी सिस्टम अगर हम देख लें, देयर इज अ हार्ट, आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, और अरोटा है, और पता नहीं क्या कुछ। तो इसी तरह बाकी सिस्टम्स हैं, हमारे पार्ट्स हैं। यानी अब हम नाम सोचने लगे तो कितने ज्यादा नाम बनते हैं। सिर्फ बुक्स ही सोचे, कंप्यूटर साइंसेज ही सोचे, तो कंप्यूटर साइंसेज में ही कितनी ज्यादा टर्मिनोलॉजीज आ जाती हैं। तो जितनी टर्मिनोलॉजीज हैं, जितने नाउन्स हैं, जितने नेम्स हैं, वो सब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सिखा दिए। ठीक है, क्यों सिखा दिए? क्योंकि अल्टीमेटली उन्हीं की औलाद जो है, वो फिर उन्हीं में से उनकी औलाद आगे आएगी, और वही नॉलेज फिर डीएनए का स्ट्रक्चर बनता है ना, जीन्स के थ्रू फिर ट्रांसफर होती है। ठीक है, जीन्स में डीएनए एंड आरएनए, दे ऑल ट्रांसमिट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट्स टू द नेक्स्ट जो भी औलाद है। ठीक है, तो वो इस वजह से अल्लाह ताला ने उनको भी सिखा दिए, और सिर्फ ये वजह नहीं, और भी बहुत सारी वजूहात, दिस इज वन ऑफ द रीजंस, उनको सिखा दिए। और उनके जरिए से द फैक्ट इज दैट हिज प्रोजेनी नोज, उनकी औलाद को ये सब क्यों पता, क्योंकि अल्लाह ताला ने उस वक्त हजरत आदम अलैहिस्सलाम को ये इल्म दे दिया। ठीक है, हम सूरत रहमान में क्या पढ़ते हैं, अर्रहमान अल्लमल कुरआन खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। अल्लाह क्या है, अर्रहमान है, अल्लाह रहम करने वाला है। ये अल्लाह का रहम है, अल्लाह की मर्सी है कि अल्लाह ने क्या किया, अल्लमल कुरआन, वहां भी अल्लामा का वर्ड है जो यहाँ पर है। अल्लाह ने कुरआन सिखा दिया। ठीक है, सबसे बड़ा नॉलेज जो अल्लाह ने दिया वो तो कुरआन है ना, कुरआन सिखा दिया। यानी टू टाइप्स ऑफ नॉलेज हमें यहाँ पे पता चल रही है, स्पेशली विद द आया ऑफ सूरत रहमान। तो ये टू टाइप्स ऑफ नॉलेज जो है, फर्स्ट विल स्टडी इट ऑन द डॉक्यूमेंट। मैं ख्याल में मैं दो डॉक्यूमेंट खोल लूँ तो ज्यादा अच्छा है। दिस इज अनदर डॉक्यूमेंट, टाइप्स ऑफ नॉलेज। देयर आर बेसिकली टू टाइप्स जो कि हमें पता चलती हैं, जो कि हमें पता होनी चाहिए, दैट वी ऑल्सो गेट टू नो फ्रॉम सूरतुल अलक।
سورۃ العلق وہ پہلی سورت تھی نا جس کی پہلی 5 آیتیں نازل ہوئی ہیں، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اقرا، میں اس کی رائٹنگ تھوڑی بڑی کرتی ہوں. بسمی ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. اقرا، ٹھیک ہے، یہ میں اس لیے لکھ رہی ہوں تاکہ آپ کو پتا چلے 2 دفعہ اقرا آ رہا ہے. اقرا و ربک الاکرم علم بالقلم، علم بالقلم. اس کی صرف میں آپ کو ٹرانسلیشن ویسے ہی بتا دیتی ہوں، تھوڑا آپ کو آئیڈیا ہو جائے. جسٹ ٹو نو دا ٹائپس آف نالج جو کہ ہمیں الرحمن سے بھی پتہ چلتا ہے، وہ بھی انشاءاللہ میں ابھی آپ کو لکھ دوں گی. سو دا ٹائپس آف نالج ہمیں کیا پتہ چل رہی ہے؟ ایک تو یہاں دیکھیں the 2 times اقرا کیوں آ رہا ہے، کیونکہ یہ 2 scholars say, some of the scholars say that these 2 اقرا's point towards different types of knowledge. That is, we just divided them into 2. اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. خلق الانسان من علق، انسان کو پیدا کیا علق سے. اقرا، پھر سے پڑھو. وربک الاکرم، اور تمہارا رب کیا ہے؟ اکرم، کرم والا ہے. ٹھیک ہے، پڑھو. کیوں؟ کیونکہ تمہارا رب کیا ہے؟ کرم والا ہے. الاکرم، جیسے سورۃ الرحمن میں ہم پڑھ رہے تھے اللہ رحم والا ہے تو اس نے ہمیں نالج دی. اللہ کرم والا ہے اس لیے اس نے نالج دی. یعنی یہ اللہ کا کرم ہے. کرم کیا ہوتا ہے؟ کرم ہوتا ہے وہ جس میں بہت زیادہ خوبیاں ہوتی ہیں. ہر خوبی والا جو ہوتا ہے نا وہ اکرم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، رحم بھی اس کے اندر شامل ہو گیا. تو اللہ کا یہ رحم ہے، اللہ کا یہ کرم ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا پیرنٹس کا یہ رحم ہے کہ انہوں نے کھانا مجھے دیا، مجھے پڑھنا سکھا دیا. یہ میرے پیرنٹس کا رحم ہے، وہ چاہتے تو نہ بھی سکھاتے. ٹھیک ہے، تو اسی طرح یہ اللہ کا کرم ہے، رحم ہے کہ اللہ نے ہمیں پڑھنا سکھا دیا. آگے کیا ہے؟ علامہ بالقلم، قلم سے بھی لکھنا سکھا دیا. تو علم جو ہے وہ ہم پڑھتے بھی ہیں، اقرا مینز پڑھنا، اور قلم بھی آ گیا بیچ میں کہ لکھنا. پڑھنا لکھنا دونوں سکھائے اللہ نے. یہ اللہ کا اتنا بڑا احسان ہے جو پہلی 5 آیتوں میں اللہ نے ہمیں سورۃ العلق کی جو پہلی 5 آیتیں ریویل ہوئی تھی ان میں سکھا دی. میں نے لکھی 4 ہیں. علامہ بالقلم، آگے کیا تھا؟ اقرا بسم ربک الذی خلق، اقرا وربک الاکرم، علم الانسان ما لم یعلم. ٹھیک ہے، علم الانسان، علم الانسان غلط تو نہیں میں نے اسپیلنگ لکھے، ما لم یعلم مطلب جو وہ نہیں جانتا تھا وہ اللہ نے اس کو سکھا دیا. تو کیا نہیں جانتا تھا؟ وہ سب کچھ نہیں جانتا تھا. کس انسان کی بات ہو رہی ہے یہاں پر؟ ویسے ہر انسان کی بات ہو رہی ہے، لیکن پرٹیکولرلی حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے سکھایا تھا معلم یا عالم. یہاں پہ یا مسنگ ہو گیا. تو پرٹیکولرلی بات ہو رہی ہے حضرت آدم علیہ السلام کی. تو قلم سے بھی سکھا دیا، پورے قلم سے اللہ تعالیٰ نے بعد میں سکھایا تھا. حضرت آدم کو کیا سکھایا ہے؟ یا. ٹھیک ہے، حضرت آدم علیہ السلام کو کیا سکھایا؟ اب ہم سورۃ الرحمن کی آیتیں دیکھتے ہیں. الرحمن، یہ جو 2 اقرا ہیں دے اسپیسیفائی ٹو 2 ٹائپس آف نالج، وہ میں نے ابھی آپ کو بتایا نہیں ہے، وہ میں بتاتی ہوں آپ کو. یہ جو لکھنا اور پڑھنا ہے دیٹ از اے ڈفرنٹ ڈیبیٹ. الرحمن میں پہلے جاتے ہیں. علم اگین علم القرآن، خلق الانسان، علمہ سکھایا اس کو، علمہ البیان، بیان سکھایا. تو اللہ کا یہ رحم ہے کہ اللہ نے قرآن سکھا دیا اور انسان کو بنایا. تو پہلا سب سے بڑا رحم اللہ کا انسان کو بنانا نہیں ہے بلکہ اس کو علم سکھانا ہے. ٹھیک ہے، اس وجہ سے قرآن سکھانے والا جو احسان ہے نا اللہ کا وہ پہلے آ رہا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہاں میں نے انسان بھی بنایا اور پھر اس کو بیان بھی سکھایا. بیان کیا ہوتا ہے؟ اسٹرکچرڈ وے آف ایکسپریسنگ سم تھنگ whether in the written form or in verbal form. Structured way of explaining something, anything. تو written ہو یا written میں بھی بیان ہو سکتا ہے اور verbally oral بھی بیان ہو سکتا ہے. تو oral ہمیں پتا ہے کس کو سکھایا اللہ تعالیٰ نے؟ آدم علیہ السلام کو. اینڈ written اللہ نے کس کو سکھایا تھا؟ پین کس نے بنایا تھا؟ The legends say that ادریس علیہ السلام. اوکے، ادریس علیہ السلام کو اللہ نے قلم بنانا سکھایا. ادریس علیہ السلام بہت جلدی آ گئے تھے حضرت آدم علیہ السلام کے بعد. ان کی ڈیفینیٹلی ان کے اولادوں میں تو آئے ہی تھے، لیکن آفٹر فیو جنریشنز ادریس علیہ السلام آ گئے تھے.
تو ان کو اللہ تعالیٰ نے بیسکلی قلم دیا. بات ہم کیا کر رہے تھے؟ 2 types of knowledge then کون سی ہیں؟ فرسٹ از دا revealed knowledge. میوٹ کر لیں جس کا بھی آن ہے نا. revealed knowledge کون سی ہوتی ہے؟ وہی جو اللہ تعالیٰ نے اللہ کی طرف سے ڈائریکٹلی ریویل ہوتی ہے، جس کا اور کوئی سورس نہیں ہے. یہ اس پہ تھوڑی سی ڈسکشن کرتے ہیں. دا سیکنڈ از ریویلڈ نالج کے بعد سیکنڈ از ایکوائرڈ نالج، دا ون دیٹ وی ایکوائر. اسکولس جاتے ہیں اور یا ڈسکوریز کرتے ہیں یا نیچر کو آبزرو کرتے ہیں تو ہم سٹارز دیکھتے ہیں، پلانٹس دیکھتے ہیں، اور اس ساری دنیا کے بارے میں جو بھی نالج ہے دیٹ از ایکوائرڈ نالج. ریویلڈ نالج کو ہم کیا کہیں گے؟ وحی. دونوں ہی دیکھیں، دونوں کائنڈز آف نالج کی سورس کیا ہے؟ اللہ ہی ہے. لیکن وہی جو ہے وہ تو ہمیں کہیں سے پتہ چل ہی نہیں سکتی اگر اللہ تعالیٰ ہمیں نہ بتائیں. جو ایکوائرڈ نالج ہے جس میں دنیاوی علم آ جائے گا وہ بھی ہمیں اللہ کے بغیر پتہ نہیں چل سکتا، لیکن اس کے لیے اللہ نے ہمارے لیے دنیا ہی میں اس نالج کو رکھ دیا تاکہ ہم اس کو کوشش کریں اور حاصل کر لیں. لیکن جو وہی ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے اللہ تعالیٰ نے بھیجی، اور اللہ نے یہ سلسلہ ختم کر دیا، مکمل بھی کر دیا. قرآن اللہ نے ہمیں دے دیا، حدیث اللہ نے ہمیں دے دی. تو یہ دو ٹائپس آف نالج ہے. اس کو اسکالرس کہتے ہیں کہ 2 اقرا جب آتے ہیں تو اس کو پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں. ایون الرحمن کی آیتوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا القرآن یعنی وہی سکھائی، اینڈ دین علمہ البیان، اگلا جو بیان سکھایا ہے دیٹ انکلوڈس ایوری تھنگ، ہر طرح کی نالج پھر اس میں آ جائے گی. تو یہاں پر بھی جو علامہ آدم کی بات ہو رہی ہے تو آدم علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے کیا سکھایا؟ ایچ اینڈ ایوری تھنگ، ساری کی ساری ریویلڈ نالج اللہ تعالیٰ نے ریویلڈ ایز ویل ایز اس کو ایکوائرڈ نالج، دنیا کی نالج اور دین کی نالج. اس وقت ان کو جتنا دین ریکوائرڈ تھا ان کو پورا قرآن مجید تو اللہ تعالیٰ نے نہیں سکھا دیا نا، لیکن جو بھی ریویلڈ نالج اللہ نے انہیں دے دی تھی بیسکلی اللہ تعالیٰ نے دے دی. اب کلہا میں کیا کیا آ جائے گا؟ ہم اسکالرس کہتے ہیں ایوری تھنگ کمز ان اٹ. اب وہ ایوری تھنگ میں اب کتنا کس حد تک کیا ہے یہ اب اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے. کیونکہ آپ کو کل میں نے بتا دیا تھا کہ جو ایٹریبیوٹس آف اللہ ہے اس میں اللہ کیا ہے؟ دا آل نالجیبل. ٹھیک ہے، دا نالج جو ساری کمپلیٹ نالج ہے نا دیٹ اسٹل belongs ٹو دیٹ اونلی belongs ٹو اللہ. العلیم کون ہے؟ صرف اللہ ہے. ہمیں اللہ نے علم دے کے علیم بنایا، بٹ all knowledgeable will only be اللہ. all knowledgeable کا مطلب کیا ہے؟ the two attributes. یہ چیزیں میں بار بار ریپیٹ نہیں کروں گی. this is since the second time so I'm repeating it. سارے ایٹریبیوٹس، اللہ کے سارے ایٹریبیوٹس میں کون سی 2 کوالٹیز ہوتی ہیں؟ that they are perfect, okay, perfect in excellence in their goodness, and then they are infinite. These are 2 particular characteristics that are included in all the attributes of Allah. اللہ کا جو بھی نام ہے، ٹھیک ہے، نام بھی یاد رکھنے، جتنے بھی نام ہیں اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ اور جتنے بھی ایٹریبیوٹس ہیں اللہ کے، وہ سب نمبر 1 پرفیکٹ ہیں. ٹھیک ہے، ان میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے، کوئی خامی نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور نمبر 2 انفائنائٹ ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے، لامحدود ہے. اللہ کا علم کیا ہے؟ لامحدود ہے. کہاں سے شروع ہو رہا ہے کہاں پہ ختم ہو رہا ہے یہ لمٹس نہیں ہے. لمٹ وہ ہوتی ہے کہ کہیں نہ کہیں سے شروع ہو رہا ہے اینڈ ہو رہا ہے. اللہ کے ایٹریبیوٹس ایسے نہیں ہیں، انفائنائٹ ہے. ٹھیک ہے، اور پرفیکٹ ہے، اور اتنے پرفیکٹ ہیں کوانٹیٹی وائز بھی کوالٹی وائز بھی. کوانٹیٹی بھی اتنی زیادہ ہے، اور جیسے علم اگر ہم دیکھ لیں، اور کوالٹی بھی ایسی ہے کہ ہم سمجھ نہیں سکتے. یہ 2 ایٹریبیوٹس ہر ٹریٹ کے، ہر ایٹریبیوٹ کے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. یہ چیزیں آگے جا کے میں بہت زیادہ ریپیٹ نہیں کروں گی، تو ابھی سے آپ نے ان کا رٹا مار لینا ہے. تو آدم علیہ السلام کیسے سکھایا؟ ریویلڈ نالج جو ہوتی ہے نا وہی، اس کو الہامی علم بھی کہتے ہیں. الہام کرنا، الہام ہوتا ہے نا. وحی اور الہام میں کیا فرق ہوتا ہے؟ وحی is something that used to come to پیغمبرز only, okay. وہی بھی دل میں ہی بات ڈالی جاتی ہے، دل میں سرگوشی ڈالی جاتی ہے، اور اس کو لیکن یہ پیغمبروں کے ساتھ ایسوسیٹیڈ ہے اسپیسیفکلی. لیکن جو الہامی
علم، اس میں باقی انسان بھی آ جاتے ہیں، ہر ایک کو الہام ہو سکتا ہے، کسی کو بھی الہام ہو سکتا ہے. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ تھی، انہیں الہام ہوا، دل میں خیال آیا، اللہ نے دل میں بات ڈال دی. ٹھیک ہے، یہ پکی بات ہوتی ہے، ان کے دل میں اتنی پکی بات اللہ نے ڈالی تھی کہ اپنے بچے کو دریا میں پھینک دو، ورنہ کوئی ماں نہیں پھینک سکتی اگر ان کے دل میں پکی بات نہ ہوتی. تو یہ الہام اللہ تعالیٰ نے کیا. اسی طرح کسی کو بھی الہام اللہ تعالیٰ کر سکتے ہیں. تو کچھ اس طرح کا علم ہو سکتا ہے، لیکن اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ ضروری نہیں ہے. اگر میں کہوں جی مجھے الہام ہوا ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ مانیں. یہ میں بتانا چاہ رہی تھی. نمبر 2، ہر ایک کی بات آپ نے مان بھی نہیں لینی. اگر کوئی بہت سچا انسان ہے جس کو آپ جانتے ہیں، وہ یہ کلیم کر رہا ہے، تو اس کی بات مان لینی ہے. سیکنڈلی، یہ ایسی باتیں نہیں ہوتی جو کہ ہر کوئی ہر ایک کو بتاتا پھرتا ہے. یہ الہام جو ہوتا ہے، تو اس طرح کے بہت سارے لوگ شو آف بھی ہوتے ہیں، ان کی باتوں میں بھی نہیں آنا. ٹھیک ہے، بٹ الہام از آلسو ریلیٹڈ ٹو دا پیپل ہو آر ناٹ میسنجرز آف اللہ. ٹھیک ہے، ان کو بھی الہام البتہ ہو سکتا ہے. تو یہ 2 kinds آف نالج آپ یاد رکھیں گے. اور اس کا یہ حضرت آدم علیہ السلام کو سکھانا یہاں پر اس طرف لکھا ہوا ہے، پیج نمبر 12 پہ سب سے اوپر. یہ آپ یاد رکھیں گے، بلکہ پیچھے لکھا ہوا، تو پچھلی ایک سیکنڈ، پچھلی سلائیڈ پر ہمیں جانا پڑے گا. ہاں، یہ سب سے نیچے لکھا ہوا ہے پیج نمبر 11 پہ. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ، پھر ان کو پیش کیا. عَرَضَ is on the wazn of فَعَلَ، فعل ماضی، پیش کرنا یعنی بتانا. عَلَى الْمَلَائِكَةِ، یہ اب پیج نمبر 12 پہ اوپر دیکھیں، فرشتوں پر اللہ تعالیٰ نے انہیں پیش کیا، یعنی پھر فرشتوں کو بتایا. کیسے بتایا؟ اس میں 2 باتیں کہتے ہیں اسکالرز کے. یا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بولا کہ آپ ان کو بتائیے، آپ ان کو سنائیے، تو حضرت آدم علیہ السلام نے سارے نام ان کو سکھائے، جو اللہ نے انہیں علم دیا تھا وہ ان کو بتایا. دوسرا، اس میں یہ اسکالرز کا اوپینین ہے کہ فرشتوں سے اللہ نے پوچھا کہ تم بتاؤ سارے نام. ان پہ پیش کیا، مطلب ان پہ یہ سوال پیش کیا کہ تم نام بتاؤ. تو ڈیفینیٹلی ان کو نہیں آتے تھے، اللہ نے ان کو یہ علم نہیں دیا تھا، اللہ نے انہیں ڈفرینٹ علم دیا، تو انہوں نے نہیں بتائے. صحیح. تو یہ اس طرح اللہ تعالیٰ نے نام ان کے اوپر پیش کیے، یا یہ سوال، یہ انکوائری ان کے اوپر پیش کی. فقال، پھر فرمایا، انبئونی، بتاؤ مجھے، باسماء، نام، ہؤلاء، ان کے. ٹھیک ہے، مطلب کہ ان کے نام اب تم بتاؤ. یا تو حضرت آدم نے پہلے بتایا، پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب تم بتاؤ، یا ویسے ہی اللہ نے پوچھے کہ جو میں نے انہیں علم دیا ہے وہ اب تم بتاؤ. صحیح. تو انبئونی، نبأ سے ہے، نون با حمزہ، انبئو، اینڈ نی مینز مجھے. نون چھوٹی ہے، نی جب اٹیچڈ ہوتا ہے دیٹ شوز دا میننگ آف می، آئی، اور می کو یہ ریپرزینٹ کرتا ہے. تو نبأ، اور میم کیوں پڑھتے ہیں یہ میں نے آپ کو بتا دیا تھا. جب با آ جاتا ہے، نون کے بعد با آتا ہے، تو نون نہیں پڑھتے بلکہ اس کو میم پڑھتے ہیں، جسٹ فار دا سیک آف اٹ، فار دا سیک آف ایزنس اینڈ کنوینئنس. انبئونی، پھر کہا بتاؤ مجھے نام ان کے. ہؤلاء کیا ہے؟ اس کا ہوا کا ہوا کس کا پلورل ہے یار؟ ہاذا، ہاں جی، ہاذا کا پلورل ہے یہ. ٹھیک ہے، ہاذا یہ ہوتا ہے نا، ہاذا قلم، یہ قلم ہے. ہاذانی اس کا تثنیہ ہے، ڈوئل جو ہوتا ہے، ہاذانی قلمانی، یہ 2 قلم ہے. ٹھیک ہے، پھر اس کا جمع کیا ہوتا ہے؟ ہؤلاء. قلم کی جمع کیا ہے؟ ویسے اقلام کے ساتھ ہؤلاء نہیں آتا. قلمون آپ سمجھ لیں، ویسے یہ مسلمون کر لیتے ہیں، غلط میں آپ کو کیوں بتاؤں. ہؤلاء مسلمون، یہ کیا ہے؟ یہ مسلمان ہیں. ٹھیک ہے، اس طرح. قلم کی جمع ویسے اقلام ہوتی ہے نا، وہ جمع کی بھی 2 ٹائپس ہوتی ہیں، مکسر اور جمع سالم. وہ انشاءاللہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی، یہاں پہ ابھی کوئی سینس نہیں بن رہا وہ بتانے کا. تو اس میں جو جمع وہ ہوتی ہے نا، جمع مکسر، اس کے ساتھ پھر یہ والا جمع کا صیغہ نہیں آتا، اس کے ساتھ واحد مؤنث کا صیغہ آتا ہے. وہ میں انشاءاللہ بعد میں بتاؤں گی تو آپ کو وہ یاد ہو جائے گا. وہ تھوڑی رٹے والی چیز ہے، اور بار بار اس کی ایگزامپلز آئیں گی تو آپ کو پکا ہو جائے گا. تو فرشتوں سے اللہ نے پوچھا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. کس بات میں سچے ہو؟ اگر تم اس کلیم میں سچے ہو، اپنے اس دعوے میں سچے ہو کہ تم تسبیح کر رہے ہو اور یہ انسان کیا کرے گا؟ صرف فساد پھیلائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بتایا کیا، میسج کیا دیا فرشتوں کو، کہ یہ صرف فساد نہیں پھیلائے گا، بلکہ
یہ اس کو میں نے کچھ اور بھی دیا ہے جو کہ یہ پریکٹس کرے گا اور یہ کام کرے گا. تو یہاں سے اس پرٹیکولر آیا سے بیسکلی ہمیں پتہ چل رہی ہے امپورٹینس آف دا نالج. ایک تو ڈفرنس ہمیں پتہ چل گیا انسان میں اور باقی جو ساری کریشن ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک پرٹیکولر ڈفرنس رکھا. وہ ڈفرنس نالج کا تھا. دیکھیں نالج ایسا نہیں ہے صرف ہمارے پاس ہی. ہم نے شروع میں جب سورۃ الفاتحہ پڑھی تھی تو ہم نے دیکھا تھا کہ نالج انٹیلیجنٹ بینگز میں فرشتے بھی آتے ہیں اور جن بھی آتے ہیں اور ہم آتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم تینوں ہی انٹیلیجنٹ بینگز ہیں. لیکن ایون جانوروں میں بھی کچھ انٹیلیجنس ہوتی ہے. ہم نے اس وقت بات کی تھی, دے پروٹیکٹ دیم سیلوز, they protect their children, they find food, they go to find food, they learn how to walk, etc etc, they learn how to build their houses. تو ان میں بھی ایک certain kind of intelligence ہے. ان کے پاس بھی کچھ knowledge ہے جس کی وجہ سے وہ اپنا گھونسلہ بنا رہے ہیں, اپنے گھر بنا رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. لیکن جو لیول آف نالج اللہ نے انسان کو دیا, مین کائنڈ کو دیا, وہ اللہ نے کسی اور کو نہیں دیا. ٹھیک ہے, یہ پرٹیکولر علم کا جو گفٹ ہے نا, یہ اللہ نے صرف اور صرف آدم علیہ السلام کو دیا. اور یہیں سے پھر بات شروع ہوتی ہے. آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے بنا دیا تھا, اب تھوڑی میں وہ باتیں بتا رہی ہوں جو بیسکلی ہمیں حدیث سے پتہ چلتی ہیں, جو صحیح حدیث سے ہمیں سٹوریز پتہ چلتی ہیں نا, یہ میں ساری صرف وہ آپ کو بتا رہی ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو بنا دیا تو اللہ نے ان کو مٹی سے بنایا. ٹھیک ہے, مٹی کون سی مٹی؟ حدیث میں, صحیح حدیث میں پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ نے زمین کے سارے حصوں سے مٹی لی, ڈفرینٹ ٹائپس آف مٹی اٹھائی زمین سے, اور اس سے آدم علیہ السلام کو بنایا. اور ایک اور حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے جو چیزیں اپنے ہاتھ سے بنائی نا, جو کریشن اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے, ان میں کون کون آتا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام آتے ہیں, اس میں جنات و عدن آتی ہیں. ٹھیک ہے, عدن کی جو جنت ہے عین سے, اور اس میں آتا ہے وہ تورات اللہ نے اپنے ہاتھوں سے لکھی. ٹھیک ہے, یہ 3 چیزیں مجھے یاد ہے, میرے خیال میں 4 ہیں ٹوٹل, چوتھی مجھے فی الحال یاد نہیں ہے. تو یہ 3 مجھے یاد ہے. ان میں سے حضرت آدم علیہ السلام ہے جن کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا. ٹھیک ہے, بنا کے اللہ تعالیٰ نے پھر آدم علیہ السلام کی باڈی بنائی. پہلے ابھی باڈی کی بات ہو رہی ہے. باڈی کو اللہ نے رکھ دیا. تو جب باڈی کو رکھ دیا تو آپ کو پتا ہے کہ جو ابلیس تھا, شیطان تھا, وہ وہاں پہ کیوں رہ رہا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا سٹیٹس ریز کر دیا تھا. فرشتوں میں اسے رہنے کی اجازت دی ہوئی تھی. کیوں رہنے کی اجازت دی ہوئی تھی فرشتوں میں؟ کیونکہ وہ اتنا عبادت گزار تھا, اتنا نیک تھا کہ جب جنگ ہوئی ہے زمین کے اوپر, اور یہ ہمیں جنگ کا کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ البدایہ ون نہایا جو کتاب ہے, دا بگننگ اینڈ دا اینڈ, البدایہ ون نہایا بائے ابن کثیر, امام ابن کثیر. البدایہ, یہ میں لکھ دیتی ہوں, البدایہ ون نہایا. ٹھیک ہے, نہایا یا پہلے ہی آنا چاہیے, ویسے خیر اس سے کیا فرق پڑتا ہے. ٹھیک ہے, البدایہ ون نہایا بائے امام ابن کثیر. ٹھیک ہے, اس سے یہ ہمیں پتہ چلتا ہے. سا کدھر ہے؟ always difficult to find the سا, اس میں ہوگا. یس, امام ابن کثیر. ٹھیک ہے, تو کیا پتہ چلتا ہے کہ جنگ ہوئی جنوں کی اور فرشتوں کی زمین پہ, سارے جن فرشتوں نے ختم کر دیے. کیوں جنگ ہوئی تھی؟ کیونکہ وہ زمین میں فساد کرتے تھے. تو فساد کی ڈیٹیل میں نے آپ لوگوں کو بتائی ہوئی ہے, بار بار اس میں نہیں جائیں گے. لیکن یہ جو جن تھا, ابلیس جو تھا, یہ اتنی عبادت کرتا تھا کہ یہ مشہور تھا کہ اس نے کوئی چپا ایسا چھوڑا نہیں ہے جہاں پہ اس نے اللہ کو سجدہ نہیں کیا. تو اس کی عبادت سے خوش ہو کے اللہ نے اسے فرشتوں میں اٹھا دیا, اور اس کو فرشتوں میں رہنے کی اجازت مل گئی کہ وہاں پہ یہ اللہ کی عبادت کرے. ٹھیک ہے, تو یہ ایک واحد جن ہے جو فرشتوں میں رہ رہا ہے, یہ ہم نے یاد رکھنا ہے. اکثر لوگ کیا سمجھ رہے ہوتے کہ وہ بھی فرشتہ ہی تھا, فرشتہ تھا تو اس نے منع کر دیا تو پھر اس کو نکال دیا وغیرہ. ایسا کچھ نہیں ہے, وہ جن ہی تھا اور وہ فرشتوں میں رہ رہا تھا. اور جن اور فرشتوں کا آپس میں رہنا اتنا کوئی وہ عجیب سی بات نہیں ہے, کیونکہ وہ جن آگ کے بنے ہوئے ہیں, نار کے, اور فرشتے نور کے بنے ہوئے ہیں. دونوں روشنی ہیں, دونوں ٹائپس آف روشنی, لائٹ ہی ہیں. اور جن بھی نار سے کیسے بنے ہیں, سورۃ الحجر میں ہمیں پتہ چلتا ہے نا, آگ کے بھی سب سے اوپر والا جو پورشن ہوتا ہے نا, کبھی کینڈل جلائیں تو اس کو دھیان سے دیکھیے گا,
ایک یلو فلیم جا رہا ہوتا ہے، پھر گیپ سا آتا ہے، اوپر ایک وائٹ سا فلیم ہوتا ہے، بلو وائٹ سا، وہ ٹھنڈا فلیم ہوتا ہے، اس کو ہاتھ لگائیں، بہت زیادہ گرم نہیں ہوتا، اس کو ہم انگلی گزار سکتے ہیں اس میں سے، وہ جو پارٹ آف دا فلیم ہے نا، اس سے جن بنائے، اور فرشتے نور سے بنائے جو بالکل ہی ٹھنڈی روشنی ہوتی ہے سفید کلر کی. تو ان دونوں کا جو مٹیریل ہے اور کریشن ہے، یہ بہت زیادہ ملتی ہے آپس میں. تو ان فارمز آف انرجی ہیں دونوں، تو ان کی ایگزسٹنس ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ وہ ایک عجیب بات نہیں ہے، اور ان کے لیے بھی ڈیفینیٹلی عجیب بات نہیں ہوگی. خیر، تو جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی باڈی رکھ دی بنا کر، تو یہ کیا کرتا تھا، یہ اس میں سے گزرتا تھا، ایک سائڈ سے گزر گیا، دوسری سائڈ سے نکلا، ایکسپلور کر رہا تھا نا کہ یہ کیا ہے، اللہ نے کیا کریشن بنائی ہے، کیوں بنائی ہے. اور جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بتایا کہ میں بنا رہا ہوں، تو ڈیفینیٹلی یہ بھی وہاں پہ ہوگا، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. خیر، یہ گزر رہا، اس میں سے دیکھ رہا ہے، گزر کیوں رہا تھا، بیچ میں سے گزر کیسے رہا تھا. اللہ تعالیٰ نے یہ جنات کو پاور دے رکھی ہے، ان کی ڈفرینٹ کیپیبلٹیز ہے، جیسے ہماری ڈفرینٹ کیپیبلٹیز ہیں. جنات کی کیپیبلٹی ہے، دے کین کراس دا ڈورز، والز، ونڈوز ایٹسٹرا ایٹسٹرا، باڈیز، وہ جا سکتے ہیں. پریونشن کیسے ہوتی ہے، پروٹیکشن کیسے ہوتی ہے، ہمیں پتہ ہے ذکر سے. ہم بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں تو جنات باہر رہ جاتے ہیں، اب وہ کراس نہیں کر سکتے کھڑکی کو یا دروازے کو. اسی طرح جب ہم ذکر کرتے ہیں اللہ کا، ہم اپنے دل کو پروٹیکٹ کر لیتے ہیں، ہمارے اندر انٹر نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، تو یہ اپنی پروٹیکشن البتہ کرنی ہے ذکر سے. یہ ایڈیشنل پوائنٹ میں نے بتایا ہے. تو پڑھ کے ہم رہے تھے، اس طرح وہ گزر رہا ہے، چیک کر رہا ہے، وغیرہ وغیرہ. تو پھر اللہ تعالیٰ نے کب یہ ہمیں نہیں پتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے روح ڈالی حضرت آدم علیہ السلام میں. روح ڈالنی شروع کی ہے پاؤں سے، پاؤں سے ڈالتے ڈالتے روح اللہ نے جب ناک تک پہنچی ہے روح، تو اریٹیشن ہوئی ہے ناک میں، آپ کو پتا ہے اریٹیشن ہوتی ہے. اریٹیشن ہوئی ہے تو حضرت آدم علیہ السلام نے چھینک ماری ہے. He sneezed and he said الحمدللہ. حضرت آدم علیہ السلام کو چھینک آئی ہے، اور چھینک پر انہوں نے خود کہا الحمدللہ، اور اللہ تعالیٰ نے پھر روح ڈال دی ان میں. تو انہیں کیسے پتا چلا الحمدللہ کہنا ہے؟ وہی الہامی نالج، اللہ نے ان کو اسی وقت وحی کر دیا، انہیں الہام کر دیا، ان کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ ایک تو انہوں نے جو فرسٹ ورڈ کہنا ہے دیٹ وڈ بی الحمدللہ، اینڈ آلسو ان کو جب چھینک آئے تو انہوں نے کہنا ہے الحمدللہ. ٹھیک ہے، اور اللہ نے ان کو بعد میں باقی بھی کچھ سکھا دیا. اور یہاں پہ پہلی چیز جو انہیں سکھائی اللہ نے، پہلی نالج جو اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دی، دیٹ از الحمدللہ. پہلے ورڈز جو حضرت آدم علیہ السلام نے کہے، دیٹ آر الحمدللہ. تو سورۃ الفاتحہ میں بھی میں نے یہ آپ کو بتایا ہوگا، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو فرسٹ سورہ رکھی ہے، فرسٹ ریویلڈ نالج ہمیں دی ہے، وہ بھی الحمدللہ ہی ہے. اور الحمدللہ ہی پہلا ایکشن ہے جو کہ ہم نے پرفارم کرنا ہے، اللہ کی پریز کرنی ہے اور اللہ کو گریٹیٹیوڈ شو کرنا ہے. تو یہ حضرت آدم علیہ السلام بن گئے. اس میں کچھ سکالرز یہ آرگیو کرتے ہیں، یہ بحث کرتے ہیں، یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ انسان کیا ہے. باڈی، اینڈ دین اللہ نے ابھی کیا ڈالا، سول ڈالی، روح ڈالی، اینڈ دین دیر از سم تھنگ ان اس کالڈ جان. ہمارے اندر جان بھی ہے، زندہ ہے نا ہم. تو ہر جاندار جو ہے نا، جان والا جو چیز ہے، لیونگ بینگز ہے، ان سب میں سول نہیں ہے. جیسے جانور ہیں، جانوروں میں جان تو ہے نا، لیکن روح تو نہیں ہے ان کے اندر. ٹھیک ہے، جیسے یہ پلانٹس ہیں، پلانٹس میں بھی جان ہے، زندہ ہے وہ، لیکن ان میں بھی روح تو نہیں ہے. تو ہمارے اندر جان بھی ہے، ہم زندہ بھی ہیں، ہمارے اندر روح بھی ہے، اور ہمارے اندر جسم بھی ہے. اور یہ جو روح ہے نا، یہ انسانوں کے لیے ہی ہے. یہ قرآن مجید سے ہمیں بار بار کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روح انسان میں، انسان کے بارے میں ہی اللہ تعالیٰ یہ ذکر کرتے ہیں کہ روح ڈالی. جسم آپ کو پتہ ہے مٹی کا بنا ہے، روح ہمیں پتہ ہے کہ روشنی سے بنی ہے، ٹھیک ہے، نور سے بنی ہے. تو ہمارا بھی کچھ نہ کچھ یہ نور سے کوئی تعلق ہے، جیسے فرشتے نور سے بنے ہیں، ٹھیک ہے، لائٹ سے بنے ہیں، بیسکلی یہ بات کہہ رہی ہوں. اسی طرح ہماری روح ہے، لیکن وہ رہتی ہے ہماری باڈی میں. بیسکلی ہمارا جسم ایک گھر ہے جس کے اندر ہماری روح رہتی ہے. اور پھر روح کی اور بہت ساری باتیں انشاءاللہ کل اس کو کنٹینیو کریں گے ہم، تھوڑی سی اس ڈسکشن کو، تاکہ انڈرسٹینڈ کر لیں. بات ہم یہاں پہ کیا کہہ رہے تھے، روح ڈال دی اللہ نے، اس کے بعد اب کتنی دیر بعد کیا، یہ تو باتیں تو ہمیں نہیں پتا، لیکن یہ ہمیں پتا ہے کہ پھر اللہ نے انہیں نالج دی ہے، علم دیا ہے.
تو یہ اہم چیزیں ہیں جو کہ اب سارے آبزرو کر رہے ہیں، فرشتے بھی دیکھ رہے ہیں اور شیطان بھی دیکھ رہے ہیں کہ اللہ نے یہ مٹی سے بنایا تھا، اور شروع میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کیا تھا فرشتوں کو کہ میں بنانے لگا ہوں کسی کو جو کہ خلیفہ ہوگا زمین پہ۔ اب اگلی ڈیٹیل تو فرشتوں کو نہیں پتا تھا کہ وہ کیا بنے گا، کیسا بنے گا۔ انہیں جب مٹی سے بنایا تو انہیں یہی پتا ہوگا یہ مٹی کی چیز کوئی بنی ہے۔ پھر اللہ نے اس میں جان ڈالی ہے، پھر روح ڈالی ہے، اور روح کو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے علم دیا۔ تو یہ علم کا دینا اور روح کا دینا، اس نے کیا کیا، اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو ممتاز کر دیا، ٹھیک ہے، ایک لیول پہ پہنچا دیا۔ علم آپ کو پتا ہے جس کے پاس علم ہوتا ہے دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کے درجات اس کے بلند ہی ہوتے ہیں۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ سورۃ المجادلہ میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، ساروں میں سے، سارے انسانوں میں سے اللہ تعالیٰ نے رفع، بلند کر دیا ان کو، جو ایمان والے ہیں۔ ایمان والے باقی لوگوں سے بلند ہیں۔ والذین اوتوا العلم درجات، اور علم جن کو اللہ نے دے دیا ان کو مزید درجے دے دیا اور بلند کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ علم کی اہمیت ہے، وہیں سے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بھی درجہ دے دیا، بلند کر دیا اس علم کی وجہ سے۔ اور یہی وہ علم تھا اور روح تھی جس کی وجہ سے اب آگے سٹوری چلے گی، جس کی وجہ سے شیطان میں، ابلیس میں حسد پیدا ہونا شروع کر دیا، جیلسی ڈیولپ شروع ہونی ہو گئی کہ اس کے پاس تو کچھ ڈفرینٹ ہے، ٹھیک ہے، اس کو تو کچھ اللہ تعالیٰ نے ایسا دیا ہے جو کہ اسے مجھ سے الگ کر رہا ہے اور مجھ سے ممتاز بھی کر رہا ہے، بہتر بھی کر رہا ہے۔ انشاءاللہ اس یہاں سے اب ہم آگے اگلی آیت پر جائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔